Bismillahirrahmanirrahim. This is my YouTube channel and I am your host सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी। आज हस्ब मामूल जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि आज मैं उस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि जो बहुत सारे लोगों की फरमाइश के ऊपर, जिसमें काफ़ी मेरे पुराने मरीज़ हैं, जिसमें कई मेरे पुराने जो डॉक्टर जिन्हों को मैंने ट्रेन किया है, और ये मेरी कोई 48 इयर्स जो मेरा तजुर्बा है एज ए डॉक्टर, और उस को वो चाहते हैं कि मैं उर्दू ज़बान में जिसको मरीज़ समझ सकें, और अगर कुछ वो डॉक्टर साहबान में भी उसमें कोई पैगाम हो तो लें, वरना ये डॉक्टरों की तरफ ये नहीं है। इसलिए मैं वो डॉक्टरों वाली जो बड़ी बड़ी टर्म्स हैं वो मैं इस्तेमाल करने से गुरेज करूँगा। तो आज का मजमून जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है इनफर्टिलिटी। अच्छा, इनफर्टिलिटी जो है वो ये जो इस वक्त पब्लिक में है, इसमें ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ इसमें बहुत सारी इसके ख़ास तौर पे इलाज पे और इसकी तशख़ीस के ऊपर बहुत सारी नए टेस्ट आ चुके हैं, नए तरीके आ चुके हैं, जिन तरीक़ों की मदद से ये जो है इनफर्टिलिटी का मसला है, यानी जो औलाद ना होने का मसला है, कि वो शादी जिसमें औरत या मर्द को बांझ कहा जाता है कि जी उनके यहाँ औलाद नहीं है, उसको अंग्रेज़ी में इनफर्टिलिटी है, और उसमें ज़िम्मेदार आदमी भी हो सकता है और उसमें वो औरत भी हो सकती है। लेकिन मुआशरे को जो बदलेंगे आप, तो हमारे मुआशरे में ज़्यादातर वो उंगलियां औरत पे उठती हैं, हालांकि उसमें आदमी भी उतना ही वो जो है उसका ज़िम्मेदार हो सकता है। अगर यूरोप में जाएं या अमेरिका में जाएं या दूसरे में जाएं तो वहाँ वो दोनों मियाँ बीवी, लेकिन अभी ये जेंडर डिफरेंस जो है औरत मर्द का, ये तकरीबन हर माशरे में वो बेचारी औरत की तरफ ज़्यादा उंगलियाँ उठती हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसकी कसूर हो कि ना हो। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि हम इस बीमारी तो नहीं है, ये एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसी हालत है जो होती है, और बच्चों की जब शादी करते हैं तो ये तौक़्क़ुआत दोनों तरफ से होती हैं कि इनके यहाँ जो ही ये शादी करेंगे कुछ महीनों में या कुछ सालों में इनके औलाद हो जाएगी, और फिर जाहिर है कि जो वालिदैन होते हैं उनको खुशी होती है कि उनके पोता पोती या दोता दोती जो हैं हो गए हैं, और दुनिया इसी तरह से चलती है, और इसी निज़ाम के तहत हम आए थे, और ये निज़ाम हमारी औलाद से ये आगे चलता रहेगा। तो पहले तो ये देखें कि हमें हदूद मुकर्रर करनी है कि कहाँ हम इसको एक बतौर मसला समझ कर इसके तशख़ीस करनी शुरू है। तो वो हम कम से कम 1 साल की शादी जिसमें मियाँ बीवी वो जवान भी हों, और यानी ये नहीं कि औरत बहुत बूढ़ी है या आदमी बहुत बूढ़ा है और वो भी शादी तो हो जाती है ना, तो वहाँ ये 12 महीने की कैद नहीं होगी। लेकिन जाहिर है कि वालिदैन और ख़ुद जो औरत और मर्द हैं वो भी परेशान होने शुरू हो जाते हैं कि हमारा अज़वाजी तल्लक भी है, हम लोग खुश भी हैं, मियाँ बीवी हैं, और हमें कोई तकलीफ़ भी नहीं है, तो हमें औलाद क्यों नहीं हुई? दूसरों के तो देखे बेटा हो गया है, बेटी हो गई है। तो एक 12 महीने मेरा ख्याल है कि क्योंकि सारे डॉक्टर इसको मानते हैं कि 12 महीने फिर इसको सीरियसली लेके तो इसकी तशख़ीस शुरू कर देनी चाहिए कि वजह क्या है कि ये क्यों नहीं औलाद हो रही। अच्छा, पहले मैं यहाँ आपको एक छोटी सी बात अर्ज़ कर दूँ कि ये 15% जो है, ये सारी दुनिया की अगर औरतें मर्द जो शादी करते हैं उनमें ये मसला होगा, यानी वो बगैर किसी वजह के भी ये उनकी वो औलाद नहीं होगी। और एक माहवारी में अगर वो औरत को 28 दिन के बाद खून आ जाता है तो उसमें जो उसके 80% तो आप कुदरत की तरफ से है कि वो हमल नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसमें ना आदमी का कसूर है ना वो बच्ची का कसूर है। तो सिर्फ 20 में एक साइकिल में जो चांस है उसका बच्चे को पैदा हो जाने का, वो सिर्फ 20% है। तो जब 20% है तो इतनी आस या उम्मीदें लगाएं कि जी बहू को ब्याह कर रहे थे, 2 महीने हो गए हैं, अरे भैया उसको अगर 80% तो चांस ही नहीं था कि वो हमल होता। दूसरे महीने भी यही अप्लाई करता है, तीसरे भी करता है। तो अगर हालात ठीक हों, दोनों में कोई तकलीफ़ ना हो, कोई मरज़ ना हो, कमी ना हो,
تو پھر ان کو 6 مہینے سال تک ضرور پریگننسی ہو جانی چاہیے اور بچہ نارملی گھر میں آ جانا چاہیے. تو اس کے لیے پھر کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے. اب وہاں یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ جہاں سال بھی گزر گیا ہے، بلکہ کئی میں تو جوڑوں میں 2 3 4 5 10 سال ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوتی ہی نہیں. جب اولاد ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ جائز ہے کہ وہ عورت بھی اور وہ مرد بھی اپنے ایک اچھے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اور یہ جو کویکس ہوتے ہیں جس میں یہ عورتیں عام طور پہ ہوتی ہیں جسے دائی بھی کہتے ہیں یا وہ برتھ اٹینڈنٹ باہر کے ملکوں میں ان کو کہا جاتا ہے، وہ اپنے تجربے سے کہ جی ہم کوئی ایسی کوئی پوٹری بنا کے عام طور پہ ماچس کی تیلی ہیں کیونکہ ہر گھر میں ماچس ہوتی ہے، اس کو پٹڑی باندھ کے تو وہ بیچاری بچی کے جسم کے اندر رکھ دیتے ہیں تو وہ چرگ پڑ جاتا ہے یا زخم بن جاتا ہے تو اس کو گدلا پانی بدبودار نروں میں درد بخار جو ہو جاتا ہے تو کہتی یہ اب تیرا گند نکل گیا ہے تو اب تو دیکھنا کہ 1 2 مہینے کے گند نکل جانے کے بعد تو فوراً پریگننٹ ہو جائے. وہ ایکچولی وہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے اور وہ انفیکشن ہو جاتی ہے اور وہ اس کی بچے دانی سے ہوتے ہوئے ٹیوبیں میں چلی جاتی ہے اور ٹیوبیں بند ہو جاتی ہیں. تو یہ خدا کے واسطے نہیں کریں. یہ میرا آپ کو پوری زندگی کا مشورہ ہے. ایک اچھی کسی ڈاکٹر چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو اچھا ہو، یہ نہیں کہ وہ آپ کو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو مشکل اور بڑے قیمتی ٹیسٹ کرانے شروع کر دے اور کسی بھی صورت میں وہ ٹیسٹ جس کے اندر اوزار استعمال ہوتے ہوں نہ وہ عورت کو اتنی جلدی ہونی چاہیے کہ وہ جا کر ایک دم چلی جائے اور وہ معائنہ کر لے، اور نہ ہی آدمی کو کہ وہ جاتے ہی اس کو ننگا کرے اور اس کو جا کر یہ باتیں کرے. پہلے اسے ان سے سارا حالات پوچھنے چاہیے کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی. اس میں ظاہر ہے کہ وہ آپ مریض سے ہسٹری پوچھیں گے کہ بھئی آپ کو ماہواری آتی ہے، اور اگر آتی ہے تو مطلب جیسے ہر ایک کو مہینے میں آتی ہے اور وہ 21 دن کے بعد آتی ہے، 25 کے دن بعد آتی ہے، 28 دن کے بعد آتی ہے، کتنے دن رہتی ہے، اس کے دوران کے نلوں میں اور کمر میں درد ہوتا ہے، آپ برداشت کر لیتی ہیں. یہ ساری چیزیں پوچھیں. پیشاب بار بار آتا ہے، اسے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کو کوئی انفیکشن ہے یا اندر سوزش ہے. اچھا، یہ عام طور پہ جب بچیاں ہنی مون پہ چلی جاتی ہیں اور وہ ایک پاک صاف گھر سے آتی ہیں، اسی طرح بچہ آتا ہے، ان کو ان باتوں کا نہ ماں باپ بتاتے ہیں، نہ ہی کوئی بہن بھائی جو ہے بتاتے ہیں، نہ کوئی فارمل ایجوکیشن ہے کسی اسکول یا کالج میں کہ یہ جو پروسیس ہے، یہ جو ریپروڈکشن کا پروسیس ہے، جو شادی میں جو اولاد کا جو ہونا ہے، یہ اس کے اوپر کوئی بنیادی تعلیم دی جائے، احتیاط بتائی جائے. تو ہوتا یوں ہے کہ ان کو پیشاب کی انفیکشن وہ پہلے دن ہی ہو جاتی ہے، یعنی ہنی مون پہ وہ گئے، وہ ازواجی تعلق ہوا، اور کیونکہ جو پیشاب کی نالی عورت کی ہے وہ تو 1 انچ سے زیادہ لمبی نہیں ہے، وہ آدمی کی جو پیشاب کی نالی ہے وہ 4 5 انچ لمبی ہے. تو اس کے اگر اس نالی کے اندر پیپ بھی ہو، انفیکشن بھی ہو تو اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بڑی بات ہوگی تو تھوڑا سا وہ تکلیف سے پیشاب آئے گا، اور عورت کو آرام سے وہ انفیکشن اس کے مثانے میں چلی جاتی ہے اور وہ جیسا ہنڈیا پکتی ہے وہ اس کی طرح وہ آہستہ آہستہ انفیکشن کر کے پہلے مثانہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، پیشاب بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں پیپ آتی ہے، خون آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کے اوپر ہی بچے دانی پڑی ہے، ٹیوبیں ہیں، اس کی انفیکشن ہو جاتی ہے اور وہ پھر ٹیوبیں بعض کا بند ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ماں باپ کو یا ساس سسر کو یا ان کی جو بچے کی بہنیں ہیں جو شادی شدہ ہیں، وہ ان کو اس بچی کو جو دوسرے گھر سے بیاہ کر لائے ہیں اس کو یہ بتانی چاہیے. اگر وہ احتیاط کرے، پانی زیادہ پیے، واشنگ افیکٹ ہو، اینٹی بایوٹک یا اینٹی سیپٹک وہ مل جاتے ہیں ڈاکٹر سے، 5 6 دن اس کو ڈاکٹر سے پوچھ کے کھائیں تو یہ نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. اور پھر وہ اس مہینے نہیں ہوا، اگلے مہینے نہیں ہوا، اس سے نہیں، تو وہ پریگننسی ہو جائے گی. تو دیکھیں کتنا سمپل سا میں نے آپ کو علاج بتا دیا ہے. لیکن زیادہ تر جو اس میں باتیں میں نے بتائی ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کسی کو آپ کو کونسل کرنا چاہیے، کسی بڑے کو، اگر بڑا نہیں تو کسی ڈاکٹر کو. تو کونسل تو وہ تبھی کرے گا نا جو آپ کا پہلے بڑا سجن بن کے، آپ کا عزیز بن کے
آپ کا دوست بن کے آپ سے وہ ساری باتیں پوچھے. اور یہ اتنی ذاتی بات ہوتی ہے کہ نہ بچیاں بتانا چاہتی ہیں اور نہ ہی بچے بتانا چاہتے ہیں. اس لیے اس کو بڑی احتیاط سے یہ سوال کرنے چاہیے اور ان کی پوری کانفیڈینشیلٹی جو ہے کہ اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، کلچر کو رکھیں، مذہب کو رکھیں، کہ اس طرح کا ڈائریکٹ سوال یا اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کریں کہ وہ بچہ ڈیفینسو ہو جائے یا وہ بچی ڈیفینسو ہو جائے. پھر وہ آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے، نہ وہ اپنے رشتے کا ازواجی کا بتائیں گے، نہ وہ ہفتے میں کتنی دفعہ ازواجی رشتہ ہوتا ہے وہ بتائیں گے، نہ تکلیف کا بتائیں گے، نہ وہ ایمن پانی پڑتا ہو جسے رکوریا کہتے ہیں، نہ وہ بتائیں گے. تو یہ میری گزارش میرے تجربے کی جو 48 ایئرس کی ہے کہ یہ وہیں آدمی جو ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے کہ مریض اگر بتائے گا نہیں تو آپ علاج کس چیز کا کریں گے. پھر آپ ناجائز خام خواہ بڑے جو قیمتی جو ٹیسٹ ہیں ہارمون انالیسز، تو یہ قیمتی ٹیسٹ جو کرانے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹرز بہت سارے پرسنٹیج پہ کام کرتے ہیں اور وہ اتنے بڑے ہارمون ایف ایس ایچ کراؤ، ایل ایچ کراؤ، ایسٹروجن، پروجسٹرون، ٹیسٹوسٹیرون، تھائرائڈ کراؤ، وہ پوری ہارمون پروفائل کے ٹیسٹ دے کے مریض کے 8-9 ہزار روپیہ خرچ کرا دیتے ہیں اور اس میں ان کو خود کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ دماغ تو کہتے ہیں نا کہ آئیز کانٹ سی بٹ مائنڈ ڈزنٹ نو. جس آدمی کا علم ہی نہیں ہے، جس نے ایک تجربہ ہی نہیں ہے، وہ بھی ایم بی بی ایس میں الف کی بیوے کوکو نہیں آتی ہے، وہ اوپر لکھ کے عورت لا دیتی ہے میں عورتوں کی اور بچوں کی اسپیشلسٹ ہوں. آپ مجھے خود بتائیں کہ جب ہم نے ایم بی بی ایس کیا تھا تو ہم زیرو تھے، ہمیں کچھ نہیں آتا. ہم نے سیکھا جب ہم نے ہاؤس جاب کیا، ہم نے سیکھا جب ہم نے رجسٹرار بنے، ہم نے سیکھا جب ہم سینئر رجسٹرار بنے، لیکچر دیا، اسسٹنٹ، ایسوسیٹ، پھر پروفیسر، پھر کو 50 سال کے ایکسپیرینس کے بعد جا کر آدمی کو جب ہر طرح کا مریض دیکھتے ہیں تو تب جا کر کوئی تھوڑا بہت نالج پڑتا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ غلط ہوگا، یہ کریں گے تو اس کا رزلٹ اچھا نکلے گا. تو میرا آج تو صرف آپ سے مختصر یہی عرض کرنی ہے کہ ایک تو صبر کریں 6 سے 12 مہینے تک اور پھر کریں. دوسرا، والد اور والدین کو یہ دونوں بچے اور بچی کو کانفیڈنس میں لے کے والد صاحب یا بڑا بھائی بچے سے پوچھ سکتا ہے کہ بیٹا شادی تو کرتی ہے، کوئی تکلیف ہے، تعلق ٹھیک ہے، کوئی بیگم صاحبہ خوش ہے، نہ خوش ہیں. ڈائریکٹ نہیں پوچھنا تو اس طرح سے پوچھ لیں. اور پھر بڑی بات ہے تو اس کا ایک پیشاب ٹیسٹ کرا کے دیکھیں اس میں پیپ ہے یا خون ہے، اور یہی ماں عورت کے ساتھ بچی کے ساتھ کر سکتی ہے. اب اس میں تو یہ جو ہنی مون والی بات ہے وہ تو وہیں پکڑی جائے گی، اس کا علاج ہو جائے گا. اب اگر پانی پڑتا ہے تو اس کے کپڑوں سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا جو انڈر پینٹ ہے یا جانگیا ہے یا سلوار ہے اس کے اوپر وہ کچرا اور خون یا پیپ کا داغ لگا ہوگا. وہ بچی سے پوچھ لیں کہ بیٹا یا وہ بار بار خارش کرتی ہے یا خون بند نہیں ہوتا. اگر کوئی چیز جس ماں کے اپنے بچے ہوئے ہیں یا بڑی بہن کے اپنے ہیں تو وہ اس کی مدد کر سکتی ہے، چاہے وہ اس کی بہن ہو یا اس کی بھابھی ہو. تو میری پہلے تو یہ ہے کہ یہ کریں. پھر میں اب آپ سے آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ تعلق ہو تو اچھا ہے اور بہت کم ہو تو وہ بچہ اس میں نہیں ہوتا. اس میں کچھ حد تک صداقت ہے لیکن یہ بالکل صحیح نہیں ہے. کتابوں میں تو لکھا ہے کہ اگر آپ ہفتے میں ایک دفعہ ازواجی ہو تو اس میں 17% چانس ہے کہ پریگننسی ہوگی، اور اگر 3 دفعہ ہو تو 50% ہے. میرا تجربہ ایسا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپرم جب ایک گول ایک سیل ہوتا ہے جو وہ ٹیسٹیکل ٹیبیول میں بن کے اس کی گردن اور اس کی جو اپنا سر اور اس کی دم اور وہ اس کو چلنے پھرنے کی موو کرنے کی جو طاقت ہے اس میں کم از کم 60 دن لگتے ہیں. تو وہ اللہ نے یہ کیا ہوا ہے کہ اس کو جب وہ بن کے نکلتے ہیں تو اس کو ایک ایپیڈیڈمس ایک ٹیوب سی ہوتی ہے جو گلٹیوں کے ساتھ اس میں سٹور کر دیتا ہے. اس لیے وہ سٹور اگر آپ سارے خالی کر دیں گے بار بار جا کے تو ری پلینش کرنے میں وہ اتنی تیزی سے وہ بن کے ٹیبیول میں اس میں نہیں آ سکیں گے. اس لیے وقفہ بھی ضروری ہے لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ وقفہ کریں، اور وہ خاص دن جو ہوتے ہیں سائیکل میں وہ آپ کو کرے گا کہ اس خاص دنوں میں اگر وہ استعمال ہو جائیں تو سپرمز بھی ہوں گے اور وہ ایگ بھی ہوگا اور پریگننسی ہو جائے گی. اگلے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ سپرم کتنی دیر تک عورت کے جو جینیٹل ٹریکٹ میں زندہ رہتا ہے اور ایگ جب خارج ہوتا ہے تو وہ کتنی دیر زندہ رہتا ہے، اور اگر سارے حالات ٹھیک ہوں تو وہ مل جائیں تو الحمدللہ پھر وہ ایمبریو بن جاتا ہے تو وہ امپلانٹ آؤٹ کا بچہ بن جاتا ہے.
شکریہ، اور میں دوسرے میں باقی باتیں کروں.